Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 7, and the title of lecture number 7 is Managing Marketing Information to Gain Customer Insights. As I discussed in the last lecture, this topic consists of two parts. We already covered the first part in the last lecture. Today we will continue the same topic, but we will discuss the second part of that topic. So we were actually discussing in the last lecture the developing marketing information or marketing research instrument. And just to recall you, in the last lecture we discussed questionnaire as a research instrument, and I quoted so many examples and even visualized you what sort of the questionnaire you can develop. So keeping the same, here I am discussing what sort of the other research instruments are available. Like in this slide, you can use people meters, checkout scanners, neuromarketing, and all these you can use for technological devices. These are the technological devices, like when you buy something from the shop, they use scanners. By scanning, actually they are getting the certain information, and that information is stored in a database. Similarly, there are some other meters are there that you can use to collect the information from your customers. So now we are going into the detail what sort of the devices are available. But before discussing these devices, I just want to share the qualitative measures with you. And in qualitative measures, word association asks subjects what words come to mind when they hear the brand's name. This is another way. Suppose if you are collecting the qualitative measures, then how you can collect that information? You can collect that information by using the word association. And word association means you just mention one word or the brand, and you will ask from your respondent what comes into your mind when you hear these words. Like मैं अगर आपसे ये पूछूं कि अगर मैं कहूँ मैकडोनल्ड, तो आपके ज़हन में क्या आता है? अब हो सकता है आप कहें जी फास्ट फूड, कोई कहे जी बर्गर, कोई कहे जी बिग मैक. तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं कि उससे we are able to get a lot of information. Similarly, Adidas, Philips, Bata, Tizan, National, Rafhan Mays products. So what comes into your minds? So next is projective techniques. Give people an incomplete stimulus and ask them to complete it. Again, जैसे कि हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप उनको कोई एक चीज़ होती है वो आप उसको दिखा कर उसको कहते हैं जिसको कंप्लीट करें. इट कैन बी सेंटेंस, स्टोरी, और आप उसको विजुलाइज करवाते हैं. फिर विजुलाइजेशंस हैं. रिक्वायर्स पीपल टू क्रिएट अ कोलाज फ्रॉम मैगजीन्स, फोटो और ड्राइंग टू डिपिक्ट देयर परसेप्शन. आप उनको कुछ कम्बिनेशन ऑफ पिक्चर्स, जिसको हम कोलाज कहते हैं, वो आप उनको दिखाते हैं. उन्हें कहते हैं कि जी आप अपनी फीडबैक दें. अच्छा, इसके अलावा ब्रांड पर्सोनिफिकेशन. एक और तरीकाकार ये होता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि हर शख्स की एक पर्सनैलिटी होती है, इस तरह हम ये कहते हैं कि जी ब्रांड जो है इनकी भी पर्सनैलिटी होती है. तो बाज़ औक़ात हम ये अपने जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे ये कहते हैं कि बाय सीइंग और विजुलाइजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड आपके ज़हन में किस किस्म की पर्सनैलिटी आती है. Ask subjects what kind of person they think of when the brand in mention. कि जब कोई ब्रांड का नाम मेंशन किया जाए तो अगर आपसे पूछा जाए what sort of personality it has,
تو اب دیکھیں گے کہ لوگوں کو اوپینین کس قسم کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ویری اسٹرانگ میسکولین, وہ کہتے ہیں جی فیمینن ڈیلیکیٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو سے ہیں وہ اس کو برانڈ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں ان دی فارم آف اے پرسنالٹی. لیڈرنگ a series of increasingly more specific why questions. کوالٹیو میجرز میں آپ ایک اور بھی کہتے ہیں لیڈرنگ کہتے ہیں. آپ ایک چیز پوچھتے ہیں اور اس کے بعد اسی کے آنسر پہ کہتے ہیں جی وائی, پھر وہ جواب دیتا ہے تو پھر آپ اسی میں سے ایک اور وائی ڈیولپ کرتے ہیں کہ جی وائی. دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو ایکسپلور یور ریسپونڈنٹ ٹو گیٹ more and more information to collect maximum out of your respondent. اچھا, اس سلائیڈ سے جو بھی لاسٹ سلائیڈ تو اس سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈفرنٹ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز. اب جو سے میں آپ کو اس سلائیڈ میں ان کی ڈیٹیل میں دینا چاہ رہا ہوں کہ وہ کون کون سی ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں جو ہم مارکیٹنگ ریسرچ میں یوز کر سکتے ہیں. There are so many options are there. I'm just collecting a few of them just to give you some idea کہ جب ہم کہتے ہیں جی ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ان مارکیٹنگ ریسرچ تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے. ایک جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلوینومیٹر. گلوینومیٹرز میجرز دی انٹرسٹ اور ایموشنز اروز بائی ایکسپوجر ٹو اسپیسیفک ایڈ اور پکچر. اب یہ جو میٹرز جو سے ہوتے ہیں گلوینومیٹرز, یہ جب آپ یعنی کہ کوئی ٹی وی ایڈ دیکھ رہے ہیں, کوئی آپ ٹی وی کمرشل دیکھ رہے ہیں, تو نیچرلی آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ آپ پہ آتا ہے ایموشنلی. تو یہ جو ڈیوائسز جو سے ہوتی ہیں یہ آپ کی ایموشنلی جو سے آپ کی جو باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں, آپ کی کچھ بھی آپ کے اٹریکٹونیس ہے, آپ کے کیا نام ہے, آپ کی جو ہے ہارٹ بیٹ اگر آپ کی تیز ہو رہی ہے, بلڈ سرکولیشن ہے, یا آپ کے نروز پہ جو سے ہے, یا آپ کیا چینجز آ رہی ہیں, تو یہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کرتا ہے اور پھر اس سے سرٹن یعنی کہ انفارمیشن جو اس سے ڈرائیو کی جاتی ہے کہ اس کا جو ہے کیا امپیکٹ ہوا ہے, اس چیز کا کیا امپیکٹ ہوا ہے. تو اس مقصد کے لیے جو آپ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز یوز کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں گلوینومیٹرز. اس کے علاوہ ایک اور جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹوسکوپ. Flashes an ad to a subject with an exposure interval that range from less than 100th of a second to several seconds. اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے آبجیکٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں, اس کو ایک ایڈ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا, آپ کی کیا فیڈ بیک ہے, آپ کو کیا محسوس ہوا, آپ کو کیسا لگا. اب اس کی انٹرول اتنی کم ہوتی ہے کہ نیچرلی وہ جب تک اس نے کوئی اس میں سے کوئی خاص چیز جو کہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہوگی, جو کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگی, تو وہ اس کو دیکھ سکے. تو آپ کو اس طرح فیڈ بیک ملتی ہے کہ سپوز ایک ایڈ اگر بنایا گیا تو اس میں سے ایسی کون سی چیز ہے جو کہ آپ کے رسپونڈنٹ کو یا آبجیکٹو کو جو ہے اس کو آبجیکٹ کو جو ہے وہ اٹریکٹ کر رہی ہے. تو اس قسم کی جب آپ کوئی بھی یعنی کہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے آبجیکٹ کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور اس پر سے فیڈ بیک لے رہے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسٹوسکوپ. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت کامن جو سی ڈیوائس دیٹ از آئی کیمراز. اسٹڈی ریسپونڈنٹس آئی موومنٹ ٹو سی ویئر دیئر آئیز لینڈ فرسٹ, ہاؤ لانگ دے لنگر آن اے گیون آئٹم. اب یہ جو آئی کیمراز جو ہے یہ آپ کی آئیز کی موومنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے ہم کوئی بھی ایڈ, ایک ایڈ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم ایک خاص آبجیکٹ کو غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. It can be the product, it can be the model, it can be the text, it can be any flashing or moving object or maybe something else. تو یہ جو آئی کیمراز جو ہیں یہ یہی چیز مانیٹر کرتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا اور اس کے بعد آپ کی جو آئی موومنٹس تھی وہ کتنی دیر جو ہے اس کے اوپر رہی ہے, اور اس کے بعد آپ نے کیا مزید دیکھا اور آپ کی آئی کی جو موومنٹ ہے وہ کہاں کہاں رہی اور کس جگہ پر آپ نے میکسیمم ٹائم گزارا اور کس جگہ پہ آپ نے منیمم ٹائم گزارا, اور وہ کون سی یعنی کہ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن کو آپ نے بالکل ہی یعنی کہ نظر انداز کر دیا. اچھا, یہ ساری جو سی آبزرویشنز ہیں, ہاؤ کین اٹس پاسبل, اٹس اونلی پاسبل تھرو آئی کیمراز. اور آئی کیمراز کیا کرتا ہے, وہ آپ کی جو رسپونڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی آئی موومنٹ کو کیپچر کرتا ہے.
اس کے علاوہ اور آپ کے جو سے آڈیو میٹرز attached to TV sets in participating homes record when the set on and to which channel is turned. Again یہ جو آپ کے جو آڈیو میٹرز ہیں with the due permissions of your respondent آپ ان کو یوز کرتے ہیں. آپ سرٹن یعنی کہ گھروں میں ٹی وی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. جب وہ ٹی وی آن کرتے ہیں تو وہ اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے کس ٹائم پر ٹی وی آن کیا, آپ نے کون سے چینل کو کتنی دیر دیکھا, اس کے بعد آپ نے پھر کس پہ سوئچ اوور کر کے کون سے ٹائم پہ سوئچ اوور کیا, اور اس سے ان کو they are able to get a lot of information کہ آپ ایک دن میں کتنے دیر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, اس میں سے آپ نے کون سے چینلز پہ کتنا ٹائم سپینڈ کیا ہے. تو by having these information they are able to get the usage and preferences of television viewers. تو یہاں پہ پاکستان میں بھی یہ ہے کہ جو کمپنی جو سے ریگولر بیسس پہ یعنی کہ اس قسم کی ریسرچ کر رہی ہیں, جو کہ ٹیلی ویژن یا آپ کی جو ہے ویورشپ کو مانیٹر کرتی ہیں, تھرو آؤٹ پاکستان سلیکٹڈ گھروں میں ان کی ویڈیو پرمیشنز انہوں نے وہاں پر اس قسم کے میٹرز انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں, اور وہ ریگولر انٹرول پہ ان سے ڈیٹا اپڈیٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ اس ڈیٹے کو ایک یعنی کہ انالیسس کر کے ایک فارم میں لے کر آتے ہیں. اور یہ جو ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا ریلیٹنگ ٹو دا ویورشپ آف ٹیلی ویژن ان پاکستان دیٹ از اویلیبل. اینڈ اگین جس طرح ہم نے بات کی تھی کہ وہ سینڈیکیٹڈ مارکیٹنگ سروسز کمپنیز ہوتی ہیں جو اس قسم کی انفارمیشن کو پھر سیل کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم, اگین یعنی کہ ٹیکنالوجی ہے, اس کو اب آپ یوز کرتے ہیں جہاں پر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہاؤ مینی بل بورڈز اے پرسن میں واک بائی اور ڈرائیو بائی ڈیورنگ اے ڈے. اب دیکھیں مجھے ایک بل بورڈ پہ ایڈورٹائز کرنا ہے, میرے پاس آپشنز ہیں کہ سٹی میں 4, 5, 6 یعنی کہ بل بورڈز ہیں. اب نیچرلی ہم ایڈورٹائزنگ میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ آپ کا اگر آپ یعنی کہ ایکسپینڈیچر کریں ایڈورٹائزنگ پہ, اور دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ بائی اسپینڈنگ اے سرٹن اماؤنٹ ہاؤ مینی پیپل آر ایبل ٹو گیٹ یور میسج, اسی لیے ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اب ایک میں نے پارٹیکولر بل بورڈ کا ڈیسیجن لینا, لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اس بل بورڈ پہ کتنے لوگ اس کے قریب سے دن میں گزرتے ہیں. نیچرلی جہاں پر ٹریفک کا فلو زیادہ ہوگا, جتنی زیادہ یعنی کہ بیزی روڈز ہوں گی یا جہاں سے لوگوں کا گزر زیادہ ہوگا, اسی بل بورڈ کی ویلیو زیادہ ہے, کیونکہ وہاں پر زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں گے. لیکن اب یہ سارا گیس ورک کیا نا کہ کتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں, دن میں 10,000 لوگ گزرتے ہیں, 20 گزرتے ہیں, 50,000 گزرتے ہیں. تو بائی یوزنگ دی جی پی ایس گلوبل پوزیشننگ سسٹم یو کین مانیٹر کہ ہاؤ مینی کارز آر traveling from a particular point, and in every car how many people and average are present. So on the basis of that you are able to get a certain information کہ suppose یہ جو آپ کا جو بل بورڈ ہے اس کو دن میں اتنے لوگ دیکھتے ہیں اور اتنی 1000 گاڑیاں گزرتی ہیں. تو یہ آپ کی ساری جو سی ہیں یہ ٹیکنالوجیکل ڈیوائسز ہیں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں ان یور مارکیٹنگ ریسرچ. اچھا اس کے علاوہ اسٹیپ 2 میں جو ہے ڈیولپ دی ریسرچ پلان کی آپ کا سیمپلنگ پلان جو ہے سیمپلنگ یونٹ یعنی کہ اگین وہ یہ کہ ہو از ٹو بی سرویڈ. اگر آپ نے کرنا ہے آپ پہلے یہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کو سروے کرنا چاہ رہے ہیں. پھر آپ سیمپل سائز کی بات کرتے ہیں کہ جی ہاؤ مینی پیپل شوڈ بی سرویڈ, کہ کتنے آپ نے لوگوں کو سروے کرنا ہے. پھر سیمپلنگ پروسیجر ہاؤ شوڈ دی رسپونڈنٹس بی چوزن, کہ آپ کے جو رسپونڈنٹ ہیں ان کا کیا کرائٹیریا ہوگا. یہ کیونکہ اب ہم سیمپلنگ پلان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے میں دوبارہ اس چیز کو آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ایک آپ کا سیمپلنگ یونٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر آپ کا ایک سیمپل سائز ہوتا ہے, پھر آپ کا تیسرا جو ہے کہ آپ کا سیمپلنگ پروسیجر کیا ہوگا. اب ٹائپس آف سیمپل میں کیا ہے, سب سے پہلے آپ کا آتا ہے پروبیبلٹی سیمپلس, اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے آپ کا نان پروبیبلٹی سیمپلس. پروبیبلٹی سیمپل جو ہے اس میں کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں سب سے جو ہے ایک جو ٹائپ ہوتی ہے دیٹ از سمپل رینڈم. سمپل رینڈم کیا ہے کہ ایوری ممبر آف دی پاپولیشن ہیز این ایکول چانس آف سلیکشن, ٹھیک ہے. سمپل رینڈم ہے, ہر بندے کے چانسز آر ایکول,
to be in the sample size. اچھا اس کے بعد ایک آپ کو آتا ہے اسٹریٹیفائڈ رینڈم. اسٹریٹیفائڈ رینڈم میں کیا ہوتا ہے کہ دی پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو میوچلی ایکسکلوسیو گروپ, فار ایگزامپل ایج گروپ اینڈ رینڈم سیمپل ڈران فرام ایچ گروپ. آپ کسی ایک بیسس پہ اپنی پاپولیشن کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں, جیسے 20 to 25 کا آپ ایک اسٹریٹا بنا دیتے ہیں, 25 to 30. اب اس اسٹریٹا میں جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ سارے 25 سے 30 سال کے ہوں گے, دوسرے میں 30 سے 35 سال کے ہوں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹیفائڈ رینڈم. اور ان میں سے جو ہے اب 25 سے 30 کی کیٹیگری میں سے کسی کا بھی وہ چانس بن سکتا ہے. کلسٹر جو ہے دی پاپولیشن از ڈیوائڈیڈ انٹو میوچلی ایکسکلوسیو گروپس, دیٹ از سٹی بلاکس. دی ریسرچرز ڈراز اے سیمپل آف دی گروپ. اب کلسٹر میں کیا ہے کہ آپ ایک کلسٹر بنا دیتے ہیں کہ جی یہ ایک گروپ ہے, یہ دوسرا گروپ ہے, یہ تیسرا گروپ ہے. اور نارملی اس نے جیسے کہا کہ جی سٹی بلاک, کوئی بھی جیسے سٹی ہوتا ہے اس کو آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کسی بھی بیسس پر, تو اور آپ اس کو کلسٹر کہتے ہیں, کلسٹر. اچھا اس کے علاوہ جو ہے پروبیبلٹی سیمپل کے اگینسٹ آپ کا آتا ہے نان پروبیبلٹی سیمپلس. اور اس میں آپ کے پاس پھر اگین جو ہے ٹائپس جو ہے ایک کنوینئنس ہوتی ہے. کنوینئنس مینز ریسرچر سلیکٹس دی موسٹ ایکسیسیبل پاپولیشن ممبرس. دیکھیں اب یہ ریسرچر کی اپنی اس کی ہے, یہ بعض اوقات اس کو اپنی ریسرچ کے لیے اس کو نان پروبیبلٹی سیمپلنگ کرنی پڑتی ہے, جس میں سے ایک طریقہ جو ہے کنوینئنس ہے, جس میں کہ وہ اپنی یعنی کہ دیکھتا ہے کہ اس کو ٹو ایکسیس دا پیپل, اس کو کہاں پر یعنی کہ آسانی ہے. لیکن اس کی صرف یہ ہوتا ہے کسی کو وہ یعنی کہ اپنی کو مرضی نہیں ہوتی. اگین دیر آر سرٹن ریزنس کہ وائی ہی از یوزنگ کنوینئنس سیمپل. اچھا اس کے علاوہ ایک اور جو ہے دیٹ از ججمنٹ. اب ججمنٹ میں کیا, دی ریسرچر سلیکٹس پاپولیشن ممبرس ہو آر گڈ پراسپیکٹس فار ایکوریٹ انفارمیشن. اب یہاں پر بجائے سے کہ آپ جی اس کو چھوڑ دیں, آپ کہیں کہ جی میں رینڈم سیمپل لوں گا. اب رینڈم سیمپل آپ نے لیا, پتہ چلا کہ جی انفارچونیٹلی آپ کے جتنے بھی رسپونڈنٹ جو سے ہیں مل تو گئے, لیکن وہ رسپونڈنٹ جو سے تھے اتنے یعنی کہ اچھے نہیں تھے ان ٹرم آف رسپونڈنگ دی کوشچنس. تو اب کیا ہوا کہ آپ کی نیچرلی جو ریسرچ جو ہے اس کی کوالٹی جو ہے وہ سفر کرے گی. تو اس صورت میں کہ جہاں پر آپ کی ریسرچ اس قسم کی ہو کہ آپ کو ایک پرٹیکولر لیول کے یا آپ کو یعنی کہ ایک خاص طرح کے لوگوں کی یعنی کہ ضرورت ہو, اور نارملی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ایک سرٹن لیول کی انفارمیشن ایکوریٹلی اور یعنی آپ کے ساتھ یعنی کہ پراپر وہ انفارمیشن دے سکیں. تو اس کے لیے ہم بعض کا ججمنٹ یوز کرتے ہیں کہ جی اوکے آئی ول چوز دس 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 دس. لیکن اگین وہ ہماری پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوتی. الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ دے آر مور آؤٹ اسپوکن اور دے آر گڈ انف ٹو آنسر دی کوشچنس. اچھا اس کے علاوہ کوٹا ہوتا ہے, دی ریسرچرز فائنڈ اینڈ انٹرویوز اے پرسکرائبڈ نمبر آف پیپل ان ایچ آف سیورل کیٹیگریز. آپ نے کیا نام کیٹیگریز بنا دی ہیں, تو آپ کہیں گے جی ہر کیٹیگریز میں سے میں 5 سیمپل لوں گا, 10 لوں گا یا 100 لوں گا, یا ٹوٹل سیمپل سائز کا اتنے پرسنٹ جو ہے میں ہر ایک سے کلیکٹ کروں گا. آپ کے پاس 10 گروپس ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی 10% آف ایچ, اگر میں نے اپنا جو بھی آپ کو 100% اپنا سیمپل سائز آپ نے اچیو کرنا ہے. سو دیز آر دا ٹائپس آف سیمپلس. اگین 2 براڈ کیٹیگریز ہیں, پروبیبلٹی سیمپلس, نان پروبیبلٹی سیمپل. پروبیبلٹی سیمپلس میں جو ہے آپ کا سمپل رینڈم آتا ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم آتا ہے اور کلسٹر آتا ہے. نان پروبیبلٹی میں جو ہے آپ کا کنوینئنس ہو سکتا ہے, ججمنٹ ہو سکتا ہے اور کوٹا سیمپلس ہو سکتے ہیں. اچھا نیکسٹ از کانٹیکٹ میتھڈ, کہ ہاؤ یو ول کانٹیکٹ ود یور رسپونڈنٹ. اگین اس کے بھی یعنی کہ ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں. ایک آپ کا ہوتا ہے میل کویسچنئر, یہ آپ تھرو میل کویسچنئر سے اپنے رسپونڈنٹ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ٹیلی فون, یہ آپ ٹیلی فون انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ جو ہے اس میں آپ کا پرسنل انٹرویو ہے, اور فورتھ ون جو ہے آن لائن انٹرویو. سو دیز آر دا وے کہ اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ ود یور رسپونڈنٹ, ہاؤ یو کین کانٹیکٹ ود دیم. ٹھیک ہے,
اور اب ہم اسی کی یعنی کہ مارکیٹنگ ریسرچ اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف کانٹینٹ میتھڈس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ جو ہم نے کانٹینٹ میتھڈز ہیں کہ ان کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, ان کے ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی کوئی یعنی کہ کانٹینٹ میتھڈ یوز کریں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پلس پوائنٹس کیا ہیں اور اس کے نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں. اور یہ جو ہے آپ کے اس میں جو ریسرچ جو ہے آپ کا جو ہے پلان ہے اس کے ساتھ یہ فٹ بھی بیٹھتا ہے یا نہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ وہی آپ کے پاس اگر سپوز اوپر ٹاپ پہ دیکھیں آپ کے پاس کیٹیگریز آ رہی ہیں. ایک آپ کا میل ہے, ایک آپ کا ٹیلی فون ہے, ایک آپ کا پرسنل ہے, ایک آپ کا آن لائن ہے. یہاں پر جو سے ڈفرینٹ جو سے ہم پیرامیٹرز کو لے رہے ہیں کہ جس پہ کہ ہم ان ساروں کو چیک کریں گے. لائک ایک ہم فلیکسیبلٹی دیکھنا چاہ رہے ہیں, ہم کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ دیکھنا چاہ رہے ہیں, کنٹرول آف انٹرویور افیکٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں, کنٹرول آف سیمپل دیکھنا چاہ رہے ہیں, اسپیڈ آف ڈیٹا کلیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں, رسپانس ریٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور کاسٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر ہم فرسٹ میل کو لیتے ہیں تو اس کی جو فلیکسیبلٹی جو سی ہے وہ پور ہے. ٹیلی فون جو ہے اس میں آپ کی فلیکسیبلٹی جو سی ہے گڈ ہے. پرسنل میں جو ہے ایکسیلنٹ ہے, آن لائن میں بھی گڈ ہے. یعنی کہ دیر آر مور فلیکسیبلٹی ان پرسنل, کیونکہ آپ فیس ٹو فیس بیٹھے ہوتے ہیں, آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس حساب سے اس کو آپ فلیکسیبل ہو سکتے ہیں. کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ میل میں گڈ ہے, ٹیلی فون میں فیئر ہے, یعنی کہ آپ اتنی کالس تو نہیں کر سکتے, اتنی انٹرویو نہیں کنڈکٹ کر سکتے. پرسنل میں جو ہے اگین کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ جو ہے آپ کی ایکسیلنٹ ہے, کیونکہ فیس ٹو فیس بیٹھے آپ بہت سارے آبزرویشنس لے رہے ہوتے ہیں, بہت ساری آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے. اگر کوئی بیچ میں کوئی اور کویسچن اگر آپ ہو جاتا ہے کلیریفیکیشن یہ وہ, تو اس لیے پرسنل میں آپ کی کوانٹٹی آف ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے. آن لائن بھی جو ہے وہ گڈ ہے. اب ٹیلی فون میں اس نے فیئر کیا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹیلی فون میں دیکھیں آپ کے پاس ایکسپریشنز نہیں ہوتے, فزیکلی جو ہے آپ کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس نے اس کی جو ہے کوانٹٹی آف ڈیٹا کلیکٹڈ جو ہے اس کو فیئر کہا ہے, اور ایون گڈ اور ایکسیلنٹ کی بات نہیں کی. اچھا پھر نیکسٹ جو ہے کنٹرول آف انٹرویور افیکٹس. میل میں جو ہے کنٹرول جو ہے وہ ایکسیلنٹ ہے, ٹیلی فون میں جو ہے وہ فیئر ہے, پرسنل میں پور ہے, آن لائن میں فیئر ہے. اب دیکھیں کنٹرول آف انٹرویور افیکٹس جو ہے وہ باقی جگہوں پہ اس لیے کہ یہاں بھی آپ نے کر دیا, میل میں چلے گئے تو ہائی ہے. یہاں پہ پرسنل میں دیکھیں آپ کی انٹریکشن ہو رہی ہے ڈائریکٹلی, تو یہاں پر آپ کا اتنا کنٹرول نہیں پتا چلے جی. رسپونڈنٹ جو ہے ہی از مور اسٹرانگر ان کمیونیکیشن, اور اس نے جو ہے وہ اپنے ہی ڈائریکشن میں وہ چیز کو لے گئے. سملرلی کنٹرول آف سیمپل میل میں فیئر ہے, ٹیلی فون میں ایکسیلنٹ ہے, پرسنل میں گڈ ہے, آن لائن میں ایکسیلنٹ ہے. اسپیڈ آف ڈیٹا کلیکشن میل میں پور ہے, بہت سلو ہوتا ہے. آپ نے میل کی ہے, اب اس کے بعد اس کا جواب آئے گا نہیں آئے گا, کب آئے گا. ٹیلی فون میں ایکسیلنٹ ہے, آپ ابھی فون کر رہے ہیں اسی وقت آپ کو یعنی کہ اس کا رسپونڈ مل جائے گا. پرسنل میں بھی گڈ ہے, ٹھیک ہے. آن لائن بھی جب ہے آپ کو امیجیٹ جو ہے نا اس کا ڈیٹا کلیکٹ ہو جاتا ہے, اس میں بھی کوئی ٹائم نہیں لگتا. رسپانس ریٹ کی جہاں تک بات ہے, میل میں بھی پور ہے, ٹیلی فون میں بھی پور ہے, پرسنل میں گڈ ہے, آن لائن میں گڈ ہے. کاسٹ جو سی میل کی گڈ ہے, ٹیلی فون کی فیئر ہے, پرسنل میں پور ہے, اور آن لائن میں جو ہے آپ کی جو کاسٹ جو سی ہے دیٹ از ایکسیلنٹ. سو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب آپ کوئی بھی کانٹیکٹ میتھڈ آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو اس اسکیل پہ ضرور دیکھ لیں گے کہ اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, اور ایک اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کا جو ریسرچ پلان ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کرنا چاہیے. اب نیکسٹ ڈیولپنگ مارکیٹنگ انفارمیشن, مارکیٹنگ ریسرچ, کانٹیکٹ میتھڈز. اب اس میں کیا ہے, ایک آپ کے ہوتے ہیں فوکس گروپ. اب فوکس گروپ میں کیا ہوتے ہیں, آپ کے 6 to 10 پیپل آپ یعنی کہ اس میں انوالو کرتے ہیں, کم از کم 6 ہونے چاہیے, اور میکسیمم ہم یہ کہا جاتا ہے کہ 10 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو ان کے میں ایک ٹرینڈ ماڈریٹر ہوتا ہے,
چیلنجز ہوتے ہیں, ایکسپینسو ہے, ڈیفیکلٹ ٹو جرنلائز فرام اسمال گروپ, کنزیومر ناٹ آلویز اوپن اینڈ آنیسٹ. اچھا یہ جو ہے اب آپ کے سامنے ایک چیز یعنی کہ ایک تو یہ آ رہا ہے کہ آپ کا جو کانٹیکٹ میتھڈز ہیں وہ کون کون سا, اس میں ایک فوکس گروپ. اب فوکس گروپ کیا ہوتا ہے ان سمپل ورڈز, اس میں آپ 6 8 یا 10 لوگوں کے ساتھ, 10 سے زیادہ لوگوں کو نارملی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اٹ ول بیکم ٹو بگ اور ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. آپ 6 8 10 لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, ان میں سے ایک ماڈریٹر ہوتا ہے. ماڈریٹر جو ہوتا ہے وہ اس ساری جو ڈسکشن ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح اس ڈسکشن کو کرنا ہے, اور اس کا کیا آبجیکٹیو ہے, اس نے کیا انفارمیشن جو سے پارٹیسپینٹ سے کلیکٹ کرنی ہے. وہ کوئی اس طرح یہ نہیں کہ ناٹ نیسیسری اس کے مائنڈ میں کوشچنز ہوتے ہیں, لیکن وہ کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ کوشچن پوچھے لوگ جواب دے رہے ہیں, بلکہ یہ ایک انفارمل وے میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ماڈریٹر کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس ساری ڈسکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اس ڈسکشن سے کیا ریزلٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں. اچھا اب یہ کہ اس میں چیلنجز کیا ہیں کہ نیچرلی ایکسپینسو ہے, آپ کو کوئی پریمیسز ارینج کرنی پڑتی ہے, پھر جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان کو آپ کو اکوموڈیٹ فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آج کل اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کی کیا نام ہے اس ڈسکشن میں. تو نیچرلی اگر آپ کسی کو بلا رہے ہیں آپ اس کو اکوموڈیٹ بھی کریں گے, اس کی کیا نام ہے جو بھی اس کی ٹائم کی آپ رسپیکٹ کریں گے. ڈیفیکلٹ ٹو جرنلائز فرام اسمال گروپ, سملرلی اگر آپ کا گروپ بہت اسمال ہے یا یہ بھی اگر آپ کو 6 یا 8 ہے تو بعض کا ان سے مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ جو ان سے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی نائسلی اوپنلی دے آر ڈسکسنگ. اگر تو وہ یعنی کہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں اور وہ اپنے ویوز کو یعنی کہ پریزنٹ کر رہے ہیں, پھر تو یو آر ایبل ٹو گیٹ اے لاٹ آف انفارمیشن. لیکن اگر کسی وجہ سے کنزیومر ناٹ آلویز اوپن اینڈ آنیسٹ, اگر وہ بول ہی نہیں رہا یا اپنا اوپینین جو ہے وہ آنیسٹلی نہیں شیئر کر رہا یا فرینکلی بات نہیں کر رہا یا وہ اس میں ڈسکشن میں انٹرسٹ نہیں لے رہا, تو پھر آپ کے جو فوکس گروپ کے جو ریزلٹس جو سے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس سے یعنی کہ افیکٹ ہوں. تو یہ یعنی کہ اگین اندر وے کہ اگر آپ نے مارکیٹنگ ریسرچ میں, اور لوگ اس کو بھی یوز کرتے ہیں سم ٹائمز, کوانٹیٹیو انالیسز ہوتا ہے تو کوالٹیٹیو میں فوکس گروپ کیے جاتے ہیں, اور اینڈ پہ جا کے اس کے جو ریزلٹس جو سے ہوتے ہیں اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ فوکس گروپ کے جو ریزلٹس جو سے ہیں اور آپ کے جو کوانٹیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ کیا سیم آ رہے ہیں, وہ ایک ہی بات ہے یا اس میں کوئی فرق ہے. پھر اس کے مارکیٹنگ ریسرچ, آن لائن کانٹیکٹ میتھڈس. اب ہم ساروں کی یعنی کہ ڈیٹیلز میں جا رہے ہیں. ہم نے آن لائن کانٹینٹ میتھڈس کو ڈسکس کیا. اب آن لائن کانٹینٹ میتھڈس میں کیا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ سرویز تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو آن لائن سروے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن پینلز ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ فورمز ہیں جہاں پہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی جو ایشوز ہوتا ہے, پینلز ہوتے ہیں تو لوگ ان سے کویسچنز کرتے ہیں, وہ ان کے آنسرز کرتے ہیں اور وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. پھر آن لائن ایکسپیریمنٹس بھی کیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے آپ یعنی کہ ایکسپیریمنٹ بھی آن لائن آپ کنڈکٹ کروا سکتے ہیں. پھر سملرلی آن لائن فوکس گروپس بھی ہوتے ہیں کہ اگین جو سے ڈفرینٹ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ایک ماڈریٹر ہے اور وہ اس ڈسکشن کو ماڈریٹ کر رہے ہیں اور پیپل آر گیونگ دیئر فرینک اوپینین. تو یہ ساری چیزیں جو سی آپ کے آن لائن کانٹیکٹ میتھڈس میں بھی یعنی کہ اس کی پروویژن ہے. اور یہ کون کون سی ہیں؟ ایک انٹرنیٹ سرویز ہیں, ایک آن لائن پینلز ہیں, اس کے علاوہ آن لائن ایکسپیریمنٹس ہیں اور آن لائن فوکس گروپس. اچھا اب ہم ڈسکس کریں گے کہ مارکیٹنگ ریسرچ میں جو آن لائن کانٹیکٹ میتھڈ جو سے ہیں ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. دیکھیں ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگر ہم آن لائن کانٹینٹ میتھڈ کی بات کریں. اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ وائی وی آر گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل آف آن لائن کانٹینٹ میتھڈ. جسٹ بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیلی کمیونیکیشن ناؤ موسٹ آف دا پیپل آر ہیونگ ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ. تو اب ہمارا جو ہے یعنی کہ ڈے بائی ڈے جو آپ کی انٹرنیٹ پینیٹریشن جو ہے وہ آپ کی انکریز ہوتی جا رہی ہے.
پھر انٹرنیٹ پر یہ ہے کہ اب آپ کی سوشل کمیونٹیز، جو آپ کا سوشل میڈیا ہے وہ بہت پاپولر ہے. پیپل آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹائم آن سوشل ویب سائٹس. ٹھیک ہے، جب وہ سوشل ویب سائٹس پہ جائیں گے، انٹرنیٹ کو یوز کریں گے، تو سملرلی پھر آپ کی جو آن لائن جو ہے نا کانٹیکٹ میتھڈ جو ہے وہ بھی اس حساب سے پاپولر ہوں گے. دیکھیے، اگر میں سارا دن انٹرنیٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں، سارا دن میں لاگ ان رہتا ہوں، میں ورلڈ وائڈ ویب کو یوز کر رہا ہوں، تو پھر میں کمفرٹیبل بھی ہوں گا کہ اگر مجھے کوئی آن لائن ہی کانٹیکٹ کر لے. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم اس کو جو آن لائن کانٹیکٹ میتھڈ جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں زیادہ جا رہے ہیں. اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے there is a growing trend is there, people are preferring, people are more comfortable and they think it's economical, easy. So here are the some advantages like number one, low cost. دیکھیں، آپ کی کوئی ایسا کوئی کاسٹ نہیں آتی، آپ نے کوئی پرنٹنگ نہیں کروانی، آپ نے کوئی یعنی کہ اور کوئی ایسا ایفرٹ نہیں کرنا. آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے آپ نے اس کو کر دینا. آپ کی جو کاسٹ ہے وہی وہ آپ کو جو انٹرنیٹ یوزیج کی جو کاسٹ ہے، اور وہ بھی جو ہے اب ڈے بائی ڈے جو ہے آپ کی اکنامیکل ہوتی جا رہی ہے. پھر سپیڈ جو ہے آپ کی آن لائن کانٹینٹ کی یعنی کہ وہ کمپیریٹیولی ہائی ہے. اگر لوگ کسی نے آپ کا میسیج ہے اس نے آپ کو فل کیا تو امیجیٹلی یو آر ایبل ٹو گیٹ دی انفارمیشن. وہ والی بات نہیں ہے کہ جی میں نے میل کر دی ہے، آپ کو وہ میل کب ملے گی. ٹھیک ہے، میں ٹریڈیشنل میل کی بات کر رہا ہوں تو یا کسی اور طریقے سے تو آپ کو ٹائم لگتا ہے. لیکن آن لائن کیا ہے کہ جب آپ امیجیٹ کوئی بھی آن لائن آپ کام کرتے ہیں، آپ سبمیشن دیتے ہیں تو امیجیٹ جو ہے دوسرے اینڈ پر پہنچ جاتی ہے. پھر ہائی رسپانس ریٹ، کمپیریٹیولی آپ کا جو رسپانس ریٹ بھی ہے آن لائن جو ہے وہ ہائر ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کانٹیکٹ میتھڈس. گڈ فار ہارڈ ٹو ریچ گروپس. سملرلی ایک اور پرابلم بھی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی ایک گروپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک ٹو کانٹیکٹ ود دیم. بہت ساری ریزن ہو سکتی ہیں. دے آر فار اوے، دے آر سو بزی، دے آر ریلیکٹنٹ. ٹھیک ہے، وہ نہیں آنا چاہتے ہیں، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے بہت دور ہیں، آپ کو ان کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. تو ان ساری صورتوں میں جو ہے یہ بہت اچھا میڈیا آن لائن کانٹیکٹ میتھڈ جو سے. اب دیکھیں، ایک بندہ ریموٹ ایریاز میں بھی ہے لیکن اگر وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو ہی از ویری کلوز ٹو یو. ابھی آپ دیکھیں گے آپ کے سوشل میڈیاز میں آپ کوئی کہیں پر ہے، اس سے بات کرنا، اس کی شکل دیکھنا، انفارمیشن شیئر کرنا، اٹس پاسبل ود ان منٹس. تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی اس قسم کی پرابلم ہے کہ پیپل آر ناٹ اویلیبل، دے آر فار اوے اینڈ ڈیفیکلٹ ٹو اپروچ دیم، دین آن لائن کانٹیکٹ میتھڈ از اے وے ٹو کانٹیکٹ ود دوز پیپل اینڈ یو کین گیٹ انفارمیشن فرام دیم. اچھا، جس طرح کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، اس سے کچھ ڈرا بیکس بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو آن لائن کانٹینٹ کے جہاں پر ایڈوانٹیجز ہیں، سملرلی ہم اس کے تھوڑے سے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. دی الٹیمیٹ آبجیکٹیو از کہ آپ تھوڑا سا انالیسس کر سکیں اور آپ پتہ چل سکے کہ یہ چیز جو ہے اس کا کیا فائدہ ہے اور کیا نقصان ہے. دین یو ڈیسائیڈ کہ یو وانٹ ٹو یوز اور ناٹ. ڈس ایڈوانٹیجز میں یہ ہے کہ اسمال سیمپلس اسٹل آپ کی جو ہے انٹرنیٹ جو سے پینیٹریشن ہے اتنی نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہر بندے کے پاس جو سے انٹرنیٹ ہے یا اس کی آن لائن ایکسیس ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر ہوگی بھی تو میرے لوگ جو کانٹیکٹ میں ہوں گے وہی اس چیز کو ایکسیس کریں گے. تو وہ کتنے ہوں گے؟ نیچرلی وہ لمیٹڈ سے ہیں، بجائے سے کہ میں ویسے اگر کوئی اور ایکٹیویٹی کرتا ہوں اوپنلی تو اس میں شاید. لیکن اب جب میں آن لائن جاؤں گا تو نیچرلی آئی ایم کانٹیکٹ ود مائی اون یعنی کہ کانٹیکٹس. تو اس لیے اسمال سیمپل سائز فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن آج کل کیا ہے کہ آپ اس طرح نہیں، آپ ڈفرینٹ ویب سائٹس پہ یا ڈفرینٹ طریقوں سے آپ اپنے اس کو ہے اپلوڈ کرتے ہیں. تو ناٹ نیسسریلی کہ جی آپ کا اسمال سیمپلز ہے، لیکن اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب آپ ان کو جا کے، کیونکہ ایک تو آپ کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے بعد آپ جا کے اس کو آن لائن کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو نیچرلی not necessarily کہ every person who is your sample
belong to your sample, and he also have the access to the internet. تو یہ بھی ایک پرابلم. skewed samples بھی اس نے اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں جو بندہ آن لائن ہے اس کی پریزنس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی لیول ہے, مے بی ہی از اے ایجوکیٹڈ پرسن, ہی از ینگ, ٹھیک ہے. اور کیونکہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں نا جو آن لائن ہیں. آن لائن ہمارے جو سے بچڑے جو ہے الٹریٹ پیپل ہیں یا جو ہمارے ایلڈرلی پیپل ہیں وہ تو اتنا نہیں یوز کرتے. نارملی آپ کے جو سے انٹرنیٹ یا آن لائن جو سے ہیں وہ آپ کی ینگ پیپل جو سے زیادہ اس کو ایکسیس کرتے ہیں, وہ لوگ جو پڑھے لکھے ہیں, وہ لوگ جو ان کو سمجھتے ہیں, جو ان کو یہ ڈیوائسز, یہ انسٹرومنٹس, یہ ٹیکنالوجی یوز کرنی آتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو سیمپل ہے تھوڑا سکیورڈ ہو جائے, کیونکہ اس میں سے ایک لمیٹیشن آ رہی کہ یو آر ناٹ کنسیڈرنگ ایچ اینڈ ایوری پرسن. لیکن اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے ریسرچ پر, آپ کس قسم کی ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے, اور اس میں اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیمپل جو ہے وہ سکیورڈ سیمپلز ہو. ٹیکنالوجیکل پرابلمس دیکھیں, اگین ٹیکنالوجی ہے. ابھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی آپ کا انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا. ہماری کنٹری میں لوڈ شیڈنگ کا بھی پرابلم ہے, بجلی چلی گئی. پھر یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ کیا نام ہے, دا پرسن ہو از یوزنگ ہی از ناٹ ٹیکنالوجیکلی اسٹرانگ انف کہ وہ جو ہے اس کو پراپر ہے اس کو سینڈ کر سکے یا ڈسپیچ کر سکے یا اس کو پراپرلی فل کر سکے. دیز آر دا ایشوز کہ آپ اسٹل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ ٹیکنالوجیکلی مور ایجوکیٹڈ اور اسٹرانگ انف. ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹیکنالوجیکل پرابلمز آئیں جس کی وجہ سے آپ کو وہ رسپانس ریٹ یا آپ کو اپروپریٹ رسپانس نہ ملے. پھر اس کے علاوہ انکنسسٹنسیز ہو سکتی ہیں. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیونکہ آن لائن آپ کو نہیں معلوم کہاں کہاں آپ سے آپ کی وہ رسپانس آ رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن میں جو ہے انکنسسٹنسیز بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگین یہ سب جو سے ڈیبیٹیبل ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ یو آر کنڈکٹنگ یور ریسرچ آن لائن اینڈ ہاؤ یو آر اپروچنگ ٹو یور سیمپل پاپولیشن. اچھا, اسٹیپ 3 کیا ہے؟ کلیکٹ دی انفارمیشن. دی ڈیٹا کلیکشن فیز آف مارکیٹنگ ریسرچ از جنرلی دی موسٹ ایکسپینسو اینڈ دی موسٹ پرون ٹو ایرر. اب اس نے یہاں پہ بڑی یعنی کہ امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک تو اس نے کہا کہ جی جو آپ کا ڈیٹا کلیکشن جو ہے یہ ایکسپینسو ہے. پھر اس کے علاوہ اس نے ایک اور کہا ہے جی موسٹ پرون ٹو ایرر. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس میں غلطیاں ہوں, مسٹیکس ہو سکتی ہیں, ایررز ہو سکتے ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے, کویسچن جس نے ڈیولپ کیا ریسرچرز ہو سکتا ہے وہ بہت کوالیفائڈ بندہ ہو, سب کچھ ہے, لیکن نارملی جب ہم کویسچنئر فل کرواتے ہیں تو وہ وہی ریسرچر خود فل نہیں کروا رہا جس نے وہ سارے کو ڈیولپ کیا ہے. بعض اوقات ہم اس کو ویسے ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں, بعض اوقات ہم ایک عام آدمی کہتے ہیں کہ جی کویسچن جو ہے فل کروا لیں. اب وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ بندہ نہیں ہوتا ہے جس نے وہ کویسچن ڈیولپ کیا ہے, تو اس بیچارے کو بھی اتنا نہیں معلوم ہوتا. جب کسی قسم کا رسپونڈنٹ کوئی کویسچن کرتا ہے تو اب وہ جیسا جواب دے گا رسپونڈنٹ پھر اسی طرح کا ہی اس میں رسپانس دے گا. تو اس لیے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی ایرر آ جاتے ہیں اس میں, یعنی کہ مسٹیکس آ جاتی ہیں. اگین اٹس ویری نیچرل, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہے, کیونکہ اچھا سیمپل کلیکشن یہی ہے کہ جس میں آپ کے ایک تو کویسچنر جو ہے اس کا رسپانس اچھا ہے, دوسرا ہر رسپونڈنٹ نے جو ہے وہ میکسیمم کویسچنس کو آنسر کیا ہو. اگر اس نے نہیں کیا ہوا تو آپ کا یہ ہے کہ وہ جو آپ کا جو ڈیٹا کلیکشن کا جو پروسیس جو ہے وہ سارا سفر کرے گا. Data collection methods are rapidly improving thanks to computers and telecommunications. ایک اور بھی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں امپروومنٹ آ رہی ہیں, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ امپروومنٹ کہاں سے آ رہی ہیں کہ now we have so many softwares are there. By using those software you can improve your collection methods. بہت سارے ہیلپ فل آ گئے ہیں, کمپیوٹرز آ گئے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشنز آ گئی ہیں, سافٹ ویئرز آ گئے ہیں, جن کو آپ یوز کر کے جو اپنی جو ڈیٹا کلیکشن میتھڈ جو ہیں ان کو آپ امپروو کر سکتے ہیں.
اچھا اسٹیپ 4 آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا. اب اسٹیپ 4 میں آپ نے کیا کرنا ہے, اینالائز دی انفارمیشن. The next to last steps in the process is to extract finding by tabulating the data and developing frequency distributions. دیکھیں یہ جو ہے نا, یعنی کہ میرے حساب سے جو سب سے ٹرکی جو ہے نا, دیٹ از انالیسس. دیکھیں انفارمیشن آپ کے پاس آ گئی, آپ نے اس سے کلیکٹ کر لی. اب آپ وہ جو انفارمیشن جو ہے اس سے آپ نے ایک کوئی پکچر ڈیولپ کرنی ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن کیا چیز اس میں آپ کو نظر آ رہی. دیکھیں انفارمیشن یہ ہے نا کہ جی پاکستان کی آبادی لیٹ سے جی 18 کروڑ ہے یا 19 کروڑ ہے. اس میں سے ہم ویسے فار دی سیک آف ڈسکشن کہتے ہیں کہ 52% جو سے فیمیل ہیں, 48% جو سے میل ہیں, 30% جو سے وہ آپ کی ینگ پاپولیشن ہے, اس میں سے بھی جو سے لیٹ سے کہ جی 16% جو سے آپ کے وہ اسکول گوئنگ ہیں. اب یہ ساری جو انفارمیشن ہے, so what actually you are extracting from that information, یہ آپ کے پاس آگے آپ نے یہ ساری کی ہے. اب آپ کا انالیسس کیا ہے, آپ کیا یعنی کہ اس میں سے کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یو آر ویری optimistic because Pakistan population consists of young people, so for any good economy if you have young people it's a positive and good sign, and especially a country like Pakistan who has a growing economy, so it's a good sign. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ نے اس سارے سے ایک چیز ایکسٹریکٹ کر لی. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایک اور ریسرچر ہے وہ کہتا ہے کہ جی کیا نام ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. they are the young people and still they are the dependent and they are consuming more resources and contributing less right now. In the coming days definitely they will start contributing, but abhi jo ہے they are just consuming. پھر یہ کہ جی وہ اتنے لوگ ہیں جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, وہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, کیا ان کے جو ایفرٹس اینڈ ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ جو اتنی ینگ پاپولیشن ہے کہ جو ابھی تک صرف کنزیوم کر رہی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں جو میں نے آپ کو ویسے ایک ڈسکشن کے لیے یعنی کہ ایک سینیریو ڈیولپ کیا ہے, تو آپ نے جو یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اینالائز انفارمیشن کرتے ہیں, آپ ان ساری انفارمیشنز کو کچھ آپ ٹیبلز میں آپ اس کو کرتے ہیں, اس کو کوئی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, پھر آپ اسٹیٹسٹیکل ٹول اپلائی کرتے ہیں, اور آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کچھ میننگ فل انفارمیشن جو سی ہے وہ آپ نے ایکسٹریکٹ کرنی ہوتی ہے فرام یور ڈیٹا. اچھا اس کے بعد اسٹیپ 5 پریزنٹ دی فائنڈنگس. اب آپ نے جتنی بھی آپ کی جو ہے فائنڈنگز ہیں, جو چیز آپ نے ایکسٹریکٹ کی ہے, اس کو آپ نے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. ایز دی لاسٹ اسٹیپ دی ریسرچر پریزنٹ فائنڈنگ ریلیونٹ ٹو میجر مارکیٹنگ ڈیسیجن فیسنگ مینجمنٹ. اب اگر میں آپ کو ریکال کرواؤں کہ ہم نے جو مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس ہم نے اسٹارٹ کہاں سے کیا تھا. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے کوئی آپ کو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اپنے آلٹرنیٹیوز دیکھنے ہیں, آپ نے اپنے آبجیکٹیو ڈیفائن کرنے ہیں. اب فائنڈنگ جو سی ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پرابلمس کیا تھی. آپ نے پوری مارکیٹنگ ریسرچ کی, اس مارکیٹنگ ریسرچ کے اینڈ پہ اب آپ کچھ فائنڈنگ نکال رہے ہیں. اب وہ جو فائنڈنگ جو سی ہے وہ آپ کو ہیلپ کریں اس پرابلم کو سالو کرنے میں کہ جو کہ آپ نے سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کی تھی. اچھا اب یہ ہے کہ وہ جو بھی پرابلم تھی جب آپ اس کا دیں گے تو نیچرلی آپ نے اپنی ریسرچ فائنڈنگ میں آپ وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, تو پلس یہ ہے کہ آپ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کے پاسبل سولوشنز بھی دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی پرابلم آئیڈینٹیفائی کی تھی, اس کے لیے آپ نے مارکیٹنگ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے, اب آپ اپنی ریسرچ جو فائنڈنگ جو ہے اس کو سبمٹ کروانے جا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور ریسرچ فائنڈنگ میں آپ اس کا ایکسٹریکٹ لیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ سارا کچھ وہ چیزیں آپ صرف بتاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا, اس طرح کیا, اس طرح کیا, اور اس کے بعد یہ ریزلٹس آئے اور ان ریزلٹ سے ہم لوگ یہ چیزیں جو سے وہ ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں, اور اس کی بیسس پہ ہماری جو ریکمنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں کریں, یوں کریں, یوں کریں.
آپ اپنے possible alternative options دیتے ہیں, and all these options are based on your research, and they have the ability to solve the problems that we identify in the beginning to do this marketing research. تو اب میرے خیال آپ کو کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کیا ہوتا ہے اور مارکیٹر اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیولپنگ مارکیٹنگ انفارمیشن, مارکیٹنگ ریسرچ, امپلیمنٹنگ دی ریسرچ پلان. اب آپ نے یعنی کہ وہ ساری جو آپ کے پاس انفارمیشن آ گئی, آپ نے ریسرچ کو کلیکٹ کر لیا. اب جو نیکسٹ جو سٹیج ہے دیٹ از امپلیمنٹنگ دی ریسرچ پلان. اب آپ نے اپنی وہی جو ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اب امپلیمنٹ میں کیا ہے کہ وہی جو آپ اگین یعنی کہ میں آپ کے سامنے وہی سٹیپس لے کر آ رہا ہوں. کلیکٹنگ دی انفارمیشن, آپ نے جو انفارمیشن کلیکٹ کی اس کو آپ نے پروسیس کیا, پھر اینالائز کیا, پھر اس کو انٹرپریٹ کیا فائنڈنگس کو, پھر آپ نے ڈرا کی کنکلوژنس اور رپورٹ ٹو مینجمنٹ. اگین وہی جو چیزیں جتنی بھی ابھی ہم نے پریویس سلائیڈس میں آج کے لیکچر میں کور کیے ہیں, بلکہ ان میں سے کچھ سٹیپس جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں کور کیے تھے, اب میں آپ کو سامنے ان ساری انفارمیشن کو ایک سنگل سلائیڈ میں لا رہا ہوں. آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کی, آپ نے اس کو پروسیس کیا, آپ نے اس کو اینالائز کیا, اس کے بعد آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا, پھر اس کے بعد آپ نے اس پہ سرٹن کنکلوژنس ڈرا کی, اور اب آپ جو ہے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں اپنی مینجمنٹ کو. اچھا, یہاں پر میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے, بیکاز وی آر اسٹڈنگ دا مارکیٹنگ اینڈ آئی ایم جسٹ کوٹنگ ون ایگزامپل فرام دا ریئل لائف. اب ریئل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ سم ٹائمس ہم جب کیا نام ہے یہ جو رپورٹ ہم سبمٹ کرواتے ہیں اپنی مینجمنٹ کو, تو اس میں ہم لوگ پھر تھوڑی سی وہ بائسنس دکھا جاتے ہیں. جو ایکچوئل ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں, جو ایکچوئل اس میں سے چیز ہوتی ہے, جب ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو اگین ہم سم ٹائمز اس کو وہ اس کے ٹرو سینس میں انٹرپریٹ نہیں کرتے, بیکاز وی ہیو سم اون آبجیکٹیوز, پرسنل آبجیکٹیوز. ہمیں یہ فیئر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو اس طرح پریزنٹ کر دیا تو شاید یہ کہ اس کی وجہ سے certain people جو ہیں they will suffer, یا اگر ہم نے اس کو اس طرح کر دیا تو that will show کہ we are not having the desired qualities or expertise or this is our fault. So sometimes during the process of interpreting the findings, not necessarily, لیکن یہ ایشوز بھی آتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر یہ بہت ضروری ہے کہ جو مینجمنٹ جو ہے وہ ہول پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرے, وہ ڈیٹا انالیسس دیکھے, انٹرپریٹیشن کو بھی دیکھے, اور اس پر جو کنکلوژنس ڈرا کی گئی ہیں ان کو بھی ایویلویٹ کرے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے 4 آپشنز دے دیے گئے ہیں تو آپ وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ڈیٹیل آپ اس میں سے لے رہے ہیں, لیکن بینگ یعنی گڈ پروفیشنل مینیجر, اٹس یور ریسپانسبلٹی کہ یو ول گو تھرو دی ڈیٹیلز اینڈ سی کہ یہ جو انٹرپریٹ کیا گیا ہے اس ریسرچ فائنڈنگس کو کیا یہ صحیح کیا گیا, اس میں جو کنکلوژنس ڈرا کی گئی ہیں کیا وہ صحیح ہے. سملرلی جو آپ کو رپورٹ کی جا رہی ہے جس میں آپ کو سجیشنز دی جاتی ہیں, پاسبل آلٹرنیٹیوز آپ کو بتائے جا رہے ہیں, کیا یہ واقعی اس ریسرچ پہ بیس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دس از اگین ویری امپورٹنٹ کوشچن. سم ٹائمس ان ریئل لائف پیپل ول ناٹ پریزنٹ دی ٹرو research findings to their management. So آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اچھا, اس کے علاوہ یعنی کہ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز جو سی ہے, what is customer relationship management. CRM is the process of carefully managing detailed information about individual customers and all customer touch points to maximize customer loyalty. لیکن ہم اس کی ریسرچ کی, مارکیٹنگ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں. اس طرح ہمارے آرگنائزیشنز میں ایک ہوتا ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. اب کسٹمر سے ریلیٹڈ جتنی بھی انفارمیشن ہے ایک ڈیٹا بیس میں آ رہی ہوتی ہے, اور ٹچ پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ آل دوز پوائنٹس ویئر دا کسٹمر کین انٹریکٹ,
یہ آپ کے آفیسز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینچائز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا کال سینٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا آن لائن بھی ہے، آپ کا کیا نام کو فزیکل پریمیسز بھی ہے، آپ کا اسٹاف بھی جس ساتھ اب ایک بندے نے کال کیا ہے وہ آپ کے ایک اسٹاف سے بات کرتا ہے تو اگین اٹس اے ٹچ پوائنٹ کہ ہاؤ ہی از ڈیلنگ، واٹ سارٹ آف انفارمیشن ہی از گیونگ. سملرلی ایک بندے نے واک ان کیا ہے تو اس کی جو انٹریکشن ہوتی ہے آپ کی اس سے، یعنی کہ انٹیریئرز ہیں، آپ کی بلڈنگ ہے، آپ کی کیا نام ہے فزیکل جو پریزنس جو سی ہے، اس سے اس کو کیا ہے وہ یعنی کہ فیڈ بیک ملی. پھر اگر اس نے آپ کے کال سینٹر میں کال کیا ہے تو آپ کے کال سینٹر کے میں جو آپ کے جو ہے کسٹمر سروسز ریپرزینٹیٹیو ہے انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا. تو یہ سارے جو سے ہیں یہ آپ کے کسٹمر ٹچ پوائنٹس ہوتے ہیں اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ فرام کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو. جب یہ ہے کہ وہ جو ہے ٹچ پوائنٹ میں نے آپ کو یعنی کہ ایکسپلین تو کیا، اب میں یہاں پر انہی کی آپ کو ڈیٹیل دے رہا ہوں کہ آپ کے کسٹمر ٹچ پوائنٹس کون کون سے ہو سکتے ہیں. ایک آپ کا کسٹمر پرچیزز، نیچرلی ایوری کسٹمر گو تھرو دی پروسیس آف پرچیز. سیلس فورس کانٹیکٹس، آپ کی جو ہوتی ہے سیلس فورس ہوتی ہے جب یہ باہر جا کے کسٹمر ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے اگین اٹس اے ٹچ پوائنٹ. سروسز اینڈ سپورٹس کال، آپ جب کال کرتے ہیں یا لوگ آپ کو یعنی کہ آپ کے کسٹمرز کال کرتے ہیں فار کمپلین، فار سروسز اور فار گیٹنگ اینی ہیلپ اور گائیڈ لائن اور سپورٹ، وہ آپ کا ہو سکتا ہے. ویب سائٹ وزٹس، آپ کی جو ویب سائٹ ہوتی ہے اگین وہاں پر آپ کے کسٹمرز بہت ساری یعنی کہ انفارمیشن ڈائریکٹلی ایکسیس کرتے ہیں تو اگین اٹس ون آف دا ٹچ پوائنٹس. پھر اس کے علاوہ آپ کی سیٹسفیکشن سروس، وہ جو آپ ان کو دیتے ہیں جی پلیز فل آور فیڈ بیک فارم. پھر کریڈٹ اینڈ پیمنٹ انٹریکشنز، جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں نیچرلی وہ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ آتے ہیں اپنے کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں، اپنے چیکس دیتے ہیں، کیش پیمنٹس دیتے ہیں، جہاں پہ بھی وہ دے رہے ہیں، اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے، کسٹمر سروسز ہیں، بینکس ہیں، جو بھی ہیں. تو اگین ٹچ پوائنٹ ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کس قسم کی یعنی کہ فیسیلیٹی دے رہے ہیں، آپ کی سروسز کیسی ہے، ہاؤ مچ ویٹیج یو آر گیونگ ٹو یور کسٹمرس، ہاؤ یو آر کیئرنگ فار یور کسٹمرس. اس کے علاوہ ریسرچ اسٹڈیز، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ پوائنٹ میں ٹچ پوائنٹس ہیں. اور ٹچ پوائنٹ کیا ہے؟ ٹچ پوائنٹ مینس کہ جہاں پر کسٹمر انٹریکٹ کرتا ہے کسی بھی کمپنی کے ساتھ. دیکھیں جب آپ انٹریکٹ کرتے ہیں یو ہیو این آئیڈیا، اگر آپ کو ان کا سٹاف اچھا لگتا ہے یو ہیو اے گڈ آئیڈیا اباؤٹ دیٹ کمپنی. اگر آپ کو ان کی پریمیسز اچھی لگتی ہے اگین یو ہیو اے گڈ آئیڈیا، اور وائس ورسا. آپ ان کے کال سینٹر میں جاتے ہیں، وہاں پر کسی نے آپ کو بڑے اچھی طریقے سے انفارمیشن دی، آپ سے نائسلی بات کی، آپ کو یعنی یہ ریکوائرڈ انفارمیشن شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں دی. تو یہ ساری چیزیں جو سی یہ میٹر کرتی ہیں اور اس کی بیسس پہ ہی آپ اس آرگنائزیشن کے متعلق ایک امیج کریٹ کریں گے کہ واٹ سارٹ آف دی کمپنی از دیٹ. اچھا، فریم ورک فار سی آر ایم، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ آئیڈینٹیفائی یور پراسپیکٹس اینڈ کسٹمر. سب سے پہلے تو آپ نے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پراسپیکٹس کون سے ہیں اور آپ کے کسٹمرس کون سے ہیں. ڈفرینشیٹ کسٹمرس بائی نیڈز اینڈ ویلیو ٹو یور کمپنی. اگین دیکھیں آپ کے سارے کسٹمر سیم نہیں ہوتے، کچھ ہیوی یوزر ہیں، کوئی کم ہے، کوئی آپ کے لوئل ہیں، کوئی آپ کے آف اینڈ آن لے رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ساروں کو ایکولی ٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جو لوئل ہیں دے آر ود یو فار لاسٹ 10 15 20 ایئرس، تو ان کی ویٹیج بھی زیادہ بنتی ہے. ایک بندہ ایک دفعہ آ جاتا ہے پھر 5 سال غائب ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز لے لیتا ہے، پھر ہے تو اس کو آپ ساتھ کمپیئر نہیں کریں. سملرلی اے پرسن ہو از اسپینڈنگ مور آن یور پروڈکٹس اور فار یور کمپنی، تو اس کی ایک اپنی اسٹینڈنگ ہے. اور ایک بندہ ہے جو ٹھیک ہے آپ کے ساتھ لوئل ہے لیکن وہ بہت کم اسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو سی آپ نے ان کو ڈفرینشیٹ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے کسٹمرز کس قسم کے ہیں. Interact with individual customers to improve your knowledge about their individual needs and to build strong relationship. Similarly, وہی بات ہے کہ every customer is a different personality. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں، ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کی جو انڈیویجول نیڈز جو سی ہیں
ان کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کے ساتھ ایک مور اسٹرانگر ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. کسٹمائز پروڈکٹ سروسز اینڈ میسیجز ٹو ایچ کسٹمرز. سملرلی آپ کا جو بھی پروڈکٹ ہے, میسیج ہے, آپ کی جو سروسز ہیں, اس کو لنک کریں with the needs and wants and the expectations of your customers. This is the ultimate objective of customer relationship management. کہ اگر آپ اپنے کسٹمرز کو جتنا اچھی طرح جانتے ہوں گے اتنا نائسلی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. CRM اسٹریٹجیز کیا ہیں کہ جی ریڈیوس دی ریٹ آف کسٹمر ڈیفیکشن. آپ نے یہ کرنا تھا کہ کسٹمرز آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں, نمبر 1. نمبر 2, انکریز دی لانگیویٹی آف دی کسٹمر ریلیشن شپ. ان کے ساتھ ڈیوریبل ریلیشن شپ رکھیں, لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. یہ نہیں ہے کہ آج اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں اور کل وہ چھوڑ کے چلے جائیں, تو وہ والی ایجنسی ہے, وہ کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ والی بات نہیں ہے. انہانس دی گروتھ پوٹینشیل آف ایچ کسٹمر تھرو شیئر آف ویلیو, کراس سیلنگ اینڈ اپ سیلنگ. پھر کوشش کریں کہ جو آپ کا کسٹمر جو آپ سے لوئلٹی دکھا رہا ہے, ہی اسپینڈ مور اینڈ مور آن یور پروڈکٹ. اس کو نیو آفرنگ سے, نیو لائن سے انٹروڈیوس کروائیں, اس کو بتائیں جی ہم یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو اگر وہ کہیں اسپینڈنگ کر رہا ہے تو وہ میکسیمم اسپینڈنگ آپ کے پروڈکٹس پہ کرے, آپ کی کمپنی کے ساتھ بزنس کرے, ادھر ادھر وہ بالکل نہیں جائے. میکنگ لو پروفٹ کسٹمرز مور پروفیٹیبل اور ٹرمینیٹنگ دیم. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو اتنا بزنس نہیں دے رہے, کوشش کریں کہ وہ زیادہ پروفیٹیبل ہو جائیں. دے اسٹارٹ گیونگ یو مور بزنس. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان کو مینیج نہیں کر سکتے تو جو لو پروفیٹیبل کسٹمرز ہیں پھر ان کو آپ چھوڑ دیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اپنے جو سروسز ہیں, جو کسٹمر سروسز آپ کے پاس جو ہے یا کسٹمر ریلیشن شپ اپرچونیٹیز جو سی ہیں, جسٹ بیکاز آف کہ یو ہیو سو مینی کسٹمرز اینڈ یو آر انیبل ٹو پرووائڈ دیم, دی بیسٹ آپشن از کہ دوز ہو آر لوئل, ہو آر پیئنگ مور ٹو یو, who are spending more to you, آپ ان کو تو کم از کم فیسیلیٹیٹ کریں. تو یہاں پر اس نے یہی کہا کہ میکنگ لو پروفٹ کسٹمرز موو پروفیٹیبل اور ٹرمینیٹنگ دیم, یا پھر ان کو چھوڑ دیں. فوکسنگ مور ایفرٹس آن ہائی پروفٹ کسٹمرز, اور جو لوگ آپ کو زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں ان کو زیادہ کنسنٹریٹ کریں, اکوموڈیٹ کریں, ان کی یعنی کہ نیڈس وانٹس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان کو ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن پرووائڈ کریں. کسٹمر ریٹینشن ٹیل فرام ریئل لائف. اب اس میں کیا ہے, ایکوزیشن آف کسٹمر کین کاسٹ 5 times more than retaining current customers. آپ کی جو کاسٹ جو ہے ایک نئے کسٹمر پہ جو ہے وہ 5 times زیادہ ہوتی ہے, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ایگزسٹنگ کسٹمرز کو ریٹین کریں. The average company loses 10% of its customers each year. یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ ہر کمپنی جو ہے 10% کسٹمر جو ہے اس کے وہ اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ڈیو ٹو اینی ریزن. A 5% reduction to the customer defection rate can increase profits by 25% to 85%. اگر آپ صرف اپنے 5% کسٹمرز کو آپ روک لیں, ان کو جانے نہ دیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروفٹ جو ہے وہ 25% to 85% جو ہے وہ انکریز ہو جائے. The customer profit rate increases over the life of a retained customer. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ وائی ہی از گیونگ 25 to 85 رینج, کہ جب ایک کسٹمر کو آپ ریٹین کرتے ہیں ود دی اوور دا ایئرس, اس کی جو پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے. ہی ول اسپینڈ مور, ہی ول بائی مور ود دی پیسج آف ٹائم. اور آپ کی جو ہے کیونکہ اب آپ کی کاسٹ اس پہ نہیں آ رہی, اور آپ کا جو پروفٹ جو ہے اسی کسٹمر سے اب وہ آپ کا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. سملرلی ڈیٹا بیس کی کانسیپٹ میں کیا ہے, کسٹمر ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, ڈیٹا بیس مارکیٹنگ ہوتی ہے, میلنگ لسٹ ہوتی ہے, آپ کے بزنس ڈیٹا بیس ہوتے ہیں, ڈیٹا ویئر ہاؤس ہوتے ہیں, ڈیٹا مائننگ جو ہے یہ ہے آپ کی. یوزنگ دی ڈیٹا بیس ٹو آئیڈینٹیفائی پراسپیکٹس. ہم کیوں ڈیٹا بیس یوز کرتے ہیں کہ ہم اپنے پراسپیکٹس کو دیکھ سکیں. ٹو ٹارگیٹ آفرس, ہم نے کس کو کیا آفر کرنا ہے. ٹو ڈیپن لوئلٹی, ہاؤ وی کین امپروو آور لوئلٹی. اف یو ڈونٹ ہیو دی ڈیٹا بیس وی کانٹ ڈو دیٹ. ٹو ری ایکٹیویٹ کسٹمرز, ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارا کسٹمر تھا, آپ چھوڑ کے چلا گیا. یہ ساری انفارمیشن ہمیں ڈیٹا بیس سے ملے گی. ٹو اوائڈ مسٹیکس, یس وی کین اوائڈ مسٹیکس اف وی ہیو گڈ ڈیٹا بیسز, بیکاز ڈیٹا بیسز آلسو ٹیل یو ہی واز یور کسٹمر بٹ جسٹ بیکاز آف دیٹ one of your colleague done one mistake and he left.
So you can avoid mistakes. You will not repeat the same mistakes if you have the databases. Similarly, there is no need to build a database when the product is a once in a lifetime purchase. اگر آپ کی پروڈکٹ ایسی ہے کہ جو زندگی میں اس نے ایک ہی دفعہ خریدنی ہے تو پھر ڈیٹا بیسز کی ضرورت نہیں ہے. یا کسٹمرز ڈو ناٹ شو لائلٹی, یا ایسی پروڈکٹ ہے کہ جس میں آپ کا کسٹمر لائلٹی شو ہی نہیں کرتا, وہ کبھی یہ لے رہا ہے کبھی وہ لے رہا ہے. آپ کی جو فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز ہے اس میں بہت ساری ایسی ہیں کہ جہاں پر کسٹمر اتنی لائلٹی شو نہیں کرتا. آج بھی ایک چیز لے رہا ہے وہ نہیں ہوتی, وہ دوسری لے لے گا, ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی اتنی لائلٹی نہیں ہے کہ ہی از ناٹ اسٹک ود دی سیم برانڈ. دی یونٹ سیل از ویری اسمال, اگین نامینل ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کی سویٹس خرید رہے ہیں, ٹافیاں خرید رہے ہیں, آپ ان کا ڈیٹا بیس بنانا شروع کر دیں. ٹافی کا کیا, آج اس نے ایک لے لی ہے کل کو دوسری لے لے گا. اگر آج وہ کھا رہا ہے ہو سکتا ہے کل کو نہ کھائے کیونکہ اس کی اتنی کوئی ہے نہیں. تو آپ اس کے ڈیٹا بیسز نہیں بناتے کہ جی آئی ایم میکنگ اے ڈیٹا بیس آف دی سویٹس کسٹمرس کے, جی جو کیا نام ہے ٹافیاں لے رہے ہیں یا چوئنگم لے رہے ہیں, آپ ان کا ڈیٹا بیس نہیں بنائیں گے. دی کاسٹ آف گیدرنگ انفارمیشن از ٹو ہائی. سملرلی اف آپ کی جو کاسٹ آف انفارمیشن گیدرنگ جو ہے وہ بہت ہائی ہو تو پھر بھی آپ اس قسم کے کام نہیں کرتے, آپ ڈیٹا بیسز نہیں بنائیں گے. اچھا, پرنس آف سی آر ایم, نیچرلی اس کے کچھ ہے بھی ہیں کہ جن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے, کچھ ایشوز ایسے بھی ہیں سی آر ایم کے جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو ان سے بچ کے رہنے کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. امپلیمنٹنگ سی آر ایم بیفور کریٹنگ اے کسٹمر اسٹریٹجی. کسٹمر اسٹریٹجی آپ نے بنائی نہیں ہے اور آپ نے کسٹمر ریلیشن مینجمنٹ پروگرام کو ڈیولپ کر دیا ہے. پہلے آپ اپنی کسٹمر اسٹریٹجی بنائیں کہ ہاؤ یو وانٹ ٹو ڈیل ود یور کسٹمر. رولنگ آؤٹ سی آر ایم بیفور چینجنگ دی آرگنائزیشنز ٹو میچ. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس سی آر ایم بنا دی اور آرگنائزیشن میں آپ نے کوئی یعنی کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا, ان کو بتایا نہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہاؤ یو ول یوز دس سی آر ایم اینڈ ہاؤ دے کین ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ سی آر ایم. Assuming more CRM technology is better. ایک یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جی اگر آپ سی آر ایم کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گی. صرف یہ نہیں ہے, سی آر ایم آپ کو ڈیٹا بیس دیتے ہیں اینڈ ہاؤ یو وانٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ ڈیٹا بیس از امپورٹنٹ. اسٹاکنگ ناٹ ویئنگ کسٹمر. ایک اور بھی جو ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ یعنی کہ ان کو سروسز نہیں دے رہے, فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے, تو پھر آپ کو کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. Distributing and using marketing information. Information distribution involves entering information into databases and making it available in a time usable manner. اب ڈیٹا بیس میں انفارمیشن کہاں سے آتی ہے, اگر آپ اس میں ڈالیں گے تبھی آئے گی. تو وہ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ انٹرانیٹ provides information to employees and other stakeholders. ایکسٹرانیٹ provides information to key customers and suppliers. آرگنائزیشن میں کیا ہے, دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ کو ایک انٹرانیٹ ہوتا ہے جو آپ اسی پریمیسز کے اندر ایکسیس کر سکتے ہیں, ایکسٹرانیٹ ہے جو آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے جتنے بھی ہیں یہ آپ کو دیتے ہیں جیسے انٹرنیٹ کے تھرو یو کین ایکسیس دی انفارمیشن آف این آرگنائزیشن. ادر مارکیٹنگ انفارمیشن کنسیڈریشن میں جو ہے کہ مارکیٹنگ ریسرچ ان اسمال بزنسز اینڈ نان پروفٹ آرگنائزیشن. آپ کو یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ مارکیٹنگ ریسرچ اسمال بزنسز میں کیسے ہو اور نان پروفٹ آرگنائزیشن میں کیسے ہو. سملرلی انٹرنیشنل مارکیٹ ریسرچ جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے, ظاہری بات ہے اس کی ڈائنامکس اس کی اور ہے, کلچرل انفلوئنس بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کی مارکیٹنگ ڈائنامکس اور ہے. سملرلی ادر کنسیڈریشن میں کیا ہے کہ پبلک پالیسی اینڈ ایتھکس, کہ وہ کیا آپ کو کہتے ہیں کہ جس میں سب سے بڑا ایک جو ایشوز ہے کسٹمر پرائیویسی ہے, کسٹمر ڈیٹا پروٹیکشن ہے, کہ جہاں پر آپ کسٹمر کی انفارمیشن کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. سملرلی مس یوز آف ریسرچ فائنڈنگ, میں نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ سم ٹائمس ایتھیکلی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن کچھ آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کو مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے جسٹ ٹو ہیونگ سرٹن آبجیکٹیوز. تو مس یوز آف ریسرچ فائنڈنگ جو ہے اینڈ ادر پبلک پالیسی اینڈ ایتھکس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے. اگین دیز آر دا سورسز فرام ویئر information is collected to prepare this lecture. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک اچھی چھوٹی سی بات, if you do not have time to do it right, when will you have time to do it over? جان گروڈن. ایک اس نے یعنی کہ
بڑی نہیں کہ سوچنے والی بات کہی ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھی بات کہی جاتی ہے، کوئی بھی کہہ رہا ہو، ہم فوراً کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا دیکھا جائے گا، یا کر لیں گے. تو اس نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کر لیں گے، ہو جائے گا، دیکھا جائے گا، تو جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ اٹس ٹو لیٹ. اور ان ادر ورڈز، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ وقت پر کام کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آج آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو کل ہو سکتا ہے جب آپ کے پاس وقت ہو تو آپ کے پاس وہ اپرچونٹی نہ ہو. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے لیکچر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.